वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो गैर यकीनी की सूरत हाल है हमारी सियासी फ्रंट पर नहीं बल्कि जो मुआशी सूरत हाल है उस पर, और ये कि इस वक्त एक्चुअली क्या सूरत हाल है। एक तरफ ऑफ कोर्स हुकूमत में भी हमें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, PMLN में से भी, कि किस तरह जो सूरत हाल है वो काबू में नहीं है, और अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तनकीद कर ही रही थी, मगर इसमें सही सूरत हाल क्या है। इसमें यहाँ कहना ज़रूरी है कि ऑब्वियसली जितने भी इकोनॉमिक फ़िगर्स या जो इकॉनमी से हवाला रखते हैं, जो फ़िगर्स हमारे सामने हैं, उनमें से कोई भी बहुत होपफुल नहीं है। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो $7 अरब से कम हो चुके हैं। इसमें ऑब्वियसली जो हमें दोस्त ममालिक ने रिज़र्व्स दिए हुए हैं वो भी शामिल हैं। डॉलर और रुपी की अगर हम पैरिटी की बात करें तो रुपी दिन ब दिन हमें कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। महंगाई की जो शरह है वो 27% के करीब पहुंच चुकी है, और जो IMF का रिव्यू है जिस पे बहुत बहस होती है उसके भी अभी कोई तफसील या उसके बारे में कोई फ़ाइनल फ़ैसला सामने नहीं आया। ऐसे में जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल साहब और जो इस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब, उनके जो इख्तलाफात हैं वो भी कुछ ज़्यादा ही खुलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ तक हम बात कर सकते हैं कि एक लड़ाई की सी सूरत हाल है। ख़राब मईशत पर हालिया दिनों में मिफ्ता इस्माइल साहब ने पहले 1-2 कॉलम्स लिखे, उसमें उन्होंने उस बात का ज़िक्र किया। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं टेलीविज़न चैनल्स पे, जिसमें उन्होंने आके डार पॉलिसी की मुखालफत की है, और इस बात का भी इशारा दिया है कि अगर IMF से हमारी बातचीत जो है वो फ़ाइनल नहीं हुई, कोई मसला रहा, तो डिफ़ॉल्ट की तरफ भी पाकिस्तान जा सकता है। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए बातें करनी आसान है क्योंकि इस वक्त वो ज़िम्मेदारी की पोजीशन में नहीं है, और उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 6 महीने के लिए, तो उन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया जो पाकिस्तान को ज़रूरत थी 32 से 36 अरब डॉलर्स की। ये ऑब्वियसली एम्बैरेसिंग तो है ही सही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, मगर साथ में लोगों के लिए ये बहुत एक परेशानी का आलम है कि जमात ही के में से कोई जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर्स की पॉलिसी के ऊपर ना सिर्फ तनकीद कर रहा है बल्कि इस तरह के सवालात उठा रहा है कि जैसे इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब है। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद साहब, साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना में ये रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर यूनुस साहब, वाशिंगटन में बेस्ड हैं, माहिर मुआशियात। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी उज़ैर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये ऑब्वियसली 2 व्यूज़ हैं इसहाक डार साहब का, मिफ्ता इस्माइल साहब का। मिफ्ता इस्माइल साहब ऑब्वियसली कुछ वंस ही वाज रिमूव्ड खामोश रहे, फिर कॉलम्स उन्होंने लिखे, अब वो टेलीविज़न पर आकर बैक टू बैक उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए। सर, क्या आपके ख़्याल में वो जिस किस्म की अलार्म बेल्स रिंग कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में, आप उनको किस तरह देखते हैं? सर, इज़ दैट अ वेरी एक्यूरेट पिक्चर ही इज़ पेंटिंग, या जैसे कुछ लोग उन पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ अपना जो गुस्सा है शायद उसका इजहार कर रहे हैं क्योंकि उनको हटाया गया है, एंड ऑब्वियसली उसमें डार साहब का भी एक रोल था। जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखें कि इख्तलाफ राय किसी भी पार्टी के अंदर हो तो अच्छी बात है। मैं अमेरिका में बैठा हूं तो बर्नी सैंडर्स भी डेमोक्रेट पार्टी का हिस्सा हैं और जो मैंशन भी, और अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ें तो उनके इख्तलाफात सबके सामने हैं, लेकिन एक ही पार्टी का हिस्सा है। असल बात यह है कि मिफ्ता साहब जो बात कर रहे हैं वो बात मेरे जैसे लोग काफ़ी महीनों से बल्कि सालों से यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये बिलीफ है कि दुनिया में जो इकोनॉमिक पॉलिसी चलती है, भारत में चलती है, बांग्लादेश में चलती है, कोरिया में चलती है, टिम्बकटू में चलती है, वो पाकिस्तान में नहीं चल सकती। तो हम जो है ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट भी रखें, हम बैरूनी कर्जे भी लेते रहें, हम IMF को भी मनाते रहें और सब ठीक होगा। ये डार साहब का बिलीफ था, और मिफ्ता साहब उसकी जो उनका जो एनालिसिस है मैं समझता हूँ बिल्कुल ऑन पॉइंट है कि जो कोशिश की जा रही है इस वक्त ओवर वैल्यूड करेंसी रख के एक डार पैग लगाया हुआ है 221 रुपए के आसपास, ये नहीं चल सकता।
اور ڈار صاحب خود ہی یہ بات کہتے تھے کہ میں 200 سے نیچے لے آؤں گا ڈالر کو, تو خسارہ بھی رن کرنا ہے, ڈالر کو اوور ویلیوڈ بھی رکھنا ہے, روپے کو اوور ویلیوڈ بھی رکھنا ہے, اور جو کامن سینس اکنامک تھیوری ہے وہ پاکستان میں چلانی بھی نہیں ہے. تو پھر دیوالیہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈار صاحب کی جو فرسٹریشن ہے اس وقت, وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جو وہ سوچ رہے تھے کہ میں آؤں گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا, وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو وارننگز دے رہے ہیں, حکومت کو چاہیے, ان کی اپنی پارٹی کو چاہیے کہ ان کی بات کو ذرا سمجھیں, کیونکہ اس بات میں اصل وزن ہے. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, یہی بات جو عزیر صاحب نے کی اور آبویسلی مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اپنے انٹرویوز میں ذکر کیا, بٹ سر اس کا ایک کاؤنٹر ویو بھی ہے, اینڈ آئیڈ لائک یو ٹو آبویسلی کامنٹ آن دیٹ, کہ جی کیونکہ پاکستان میں جب آپ انڈر ویلیو کر دیتے ہیں کرنسی کو ایز دے کال اٹ, یا آپ اس کو ایکسچینج ریٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, تو ایکسپورٹ تو ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں, وہ بڑھتی نہیں ہے, اور دوسری طرف مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, عام لوگوں پہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو کنٹرول کریں. سر آپ کتنی اہمیت یا دیتے ہیں یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے جو بار بار ڈار صاحب نہیں تو اور بھی پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے یا لوگوں سے ہمیں سننے میں ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحبہ, آلویز مائی پلیزر ٹو بی آن یور شو. دیکھیں, سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کا جائزہ لیں کہ آپ, یہ تو ریپرکشنز ہیں جو کرنسی کی موومنٹ ہو رہی ہے, کہ انڈر نیتھ کیا ہو رہا ہے ان دا شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم کے مسائل تو ہمارے بڑے آسان ہیں آئیڈینٹیفائی کرنا. انرجی کرائسس ہے, انرجی ایفیشنسی نہیں ٹھیک, ایگریکلچر نہیں ٹھیک, ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس نہیں ٹھیک, یہ تو بہت آسان ہے آئیڈینٹیفائی کرنا. ہم نے اس پہ کام نہیں کیا, یہ بھی ہم ایگری کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جن ریزروز کا ذکر کیا ہے ان دا شارٹ ٹرم, یہ یاد رکھیے کہ یہ 17.7 ارب ڈالر پہ کھڑے ہوئے تھے دسمبر 2021 میں. 11 ارب ڈالر آپ نے لوز کیا ہے اپنے ریزروز میں سے, اور یہ ریپرکشن ہے جو آپ ایکسچینج ریٹ میں دیکھ رہے ہیں, پارٹلی آف واٹ از گوئنگ آن ایون ان دا شارٹ ٹرم. اور وہ کیا ہے, میں نے باہر ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ پاکستان ایک پرپیچول ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ میں ہے, بیکاز آپ کی امپورٹس زیادہ ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس اینڈ ریمیٹنسز پٹ ٹوگیدر doesn't give you enough money. بٹ شارٹ ٹرم میں آپ کا جو ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے وہ بہت ہائٹنڈ ہے. اتھارٹیز کو بھی اور کامنٹیٹرز کو بھی اور پالیسی میکرز کو بھی اس کو سمجھنا ہے. اور وہ کیوں ہے؟ بیکاز نہ اونلی آپ کی یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے اور آپ نے 17.5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ FY22 میں کلوز کیا, بٹ آئی ایم ایف کا جو آپ نے اوپر نیچے ڈیلے کیا, مارچ میں کمپلیٹ, فیبرری میں کمپلیٹ ہونا تھا 7واں ریویو, 7واں اور 8واں کمبائن ہوا, وہ اگست 29 تک چلا گیا. جب یہ ڈیلیز آتے ہیں تو جو فلو آف فنڈز ہیں, جس طرح وائرڈ ہے پاکستان اکانومی, جس کو ہر وقت ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل پارٹنرز, کمرشل فلوز کی ضرورت رہتی ہے, وہ ڈیلے ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کہ آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ بہت خراب ہوا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ مثلا آپ کی جو اس وقت انویسٹمنٹ ہے فورن ڈائریکٹ, وہ بہت ڈراپ کی. آپ نے لاسٹ ایئر پہلے چند ماہ میں FY21 کے 5.9 بلین ڈالر انکمنگ تھا, آپ کا اس دفعہ کا انکمنگ صرف 1.9 ہے. اس لیے آپ کے ڈوینڈلنگ ریزروز ہیں, پریشر آن کرنسی ہے, اور کرنسی کو اس لیے کوئی بھی سنبھال نہیں سکتا. اور چونکہ ہم موو کر چکے ہیں ویسے ہی مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ میں, سو دس از واٹ یو آر سیئنگ. ناؤ the future is only in 3. جی سر, اب یہ اسی پہ بات کر لیں تو زہر صاحب, یہی جو آبویسلی ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی ہے, ہم مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا, دی امپورٹنس آف فائنلائزنگ دا ڈیل ود دی IMF, مطلب کہ اب اس کے تو سر یہ بتائیے گا کہ اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کون سی پالیسیز ہیں جن کے اوپر شاید IMF کو اس وقت اعتراض ہے, اور جس کی وجہ سے جو یہ ریویو ہے یہ فائنل نہیں ہو رہا اور یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے؟ جی دیکھیں, IMF کا جو براڈ اگریمنٹ جو ایشو ہے, آپ کا موٹی بات میں فسکل ڈیفیسٹ خسارے کی سائڈ پر پرابلم ہے,
جو سالو کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم اس پہ بات بھی کر چکے ہیں پہلے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ریٹیلرز پہ ٹیکس لگایا تھا, پھر ایک ٹویٹ آ گئی کہ مفتاح صاحب پلیز لک انٹو دس مریم شریف کی طرف سے, تو وہ ریورس ہو گیا. تو یہ جو اگریمنٹس ہیں آلریڈی ان پیپر ہیں, اس کے اوپر اعتراض ہے, ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ کیونکہ ڈیلے ہو چکا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نیگوشیٹ کیا جا رہا تھا, تو اب یہاں ہالیڈے سیزن ہے, تو اب یہ جنوری تک بات آگے چلی جائے گی, نمبر 1. دوسرا طریقہ اس بات کو ریزالو کرنے کا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں آ رہے ہیں نیو یارک اور واشنگٹن, تو وہ کسی طرح امریکہ کو منائیں کہ امریکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کہے کہ آپ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں اور ان ریزنیبل نہ ہوں بقول یا ایب نارملی بیہیو نہ کریں بقول ڈار صاحب کے. تو وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح منا سکتے ہیں, کیونکہ وہاں یو ایس کا اثر و رسوخ ہے, لیکن یو ایس بھی اگر وینڈی شرمن سے بات ہوتی ہے جنرل باجوہ کی تو وہ تھوڑا ہلکا ہاتھ ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ ہر 3 ماہ بعد کھٹکھٹائیں گے دروازہ کہ ہماری مدد کریں تو ایسے بات بھی نہیں چلے گی. الٹیمیٹلی جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں پچھلے کئی پروگرامز میں وہ ایک ہی بات دہراتے رہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ٹیکس بیس وائڈن کرنا ہے, آپ نے فارمل اکانومی بڑھانی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کام جب تک نہیں ہوگا تو مشکل رہے گی. اس کا امپیکٹ اس وقت یہ ہے کہ جو ڈالر کا جو کرائسس ہے, آپ یو آر شٹ آف فرام دا گلوبل بانڈ مارکیٹ, تو جب تک آئی ایم ایف نہیں آئے گا تو جو بانڈ مارکیٹ ہے وہ آپ کو نہیں دے گی. اور آپ کے الائز جو ہیں سعودی عرب, چائنا وغیرہ, وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے پہلے مذاکرات کر لیں, پھر ہم آپ کی مدد کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ایف کا جہاں ذکر کریں تو اسحاق ڈار صاحب ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جو کرنٹ کنڈیشنز یا کنڈیشنالٹیز یا شرائط ہیں آئی ایم ایف کی, وہ پاکستان نے پوری کر دی ہیں. غالباً اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو پلاننگ ہے یا آگے کے اقدام ہیں آئی ایم ایف ان پر بھی ابھی سے کوئی کنفرمیشن چاہ رہی ہے. سر, یہ بات کس حد تک صحیح ہے, اور دوسرا ایسے کون سے مستقبل کے اقدام ہیں جن کے اوپر آئی ایم ایف اس وقت کنفرمیشن چاہ رہی ہے؟ So Arfa, very important for everyone to understand کہ ایک تو یہ ہے کہ I think wider consensus ہونا چاہیے. I'm really glad کہ آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ آئی ایم ایف اگر نہیں ہوگا تو تکلیف بہت زیادہ ہوگی کمپیئر ٹو جو ہم جا کے ان کے ساتھ, جن کو آپ ایڈجسٹمنٹس کہتے ہیں, اور ہم ابھی اس پہ بات کر لیتے ہیں. اگر وہ ہم ایڈجسٹمنٹس کر لیں گے تو ضرور تکلیف ہوگی, اور کوشش یہ کریں گے وہ تکلیف عام آدمی پر یا عام خاتون پر نہ ہو, اور وہ تکلیف اس طبقے پہ ہو جو برداشت. سر ذرا بریفلی, بیکاز یہ سیگمنٹ چھوٹا ہے. جی, اب اس میں جو بات کرنے والی ہے کہ وہ یہ ہے کہ کچھ ایڈیشنل ٹیکسیشن کرنی پڑے گی. وہ کیوں کرنی پڑے گی؟ آپ نے 850 ارب پی ڈی ایل میں کلیکٹ کرنا ہے, وہ نہیں ہو پائے گا جو ہماری ڈیولپمنٹ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے. اسی طرح 7400 بلین ایف پی آر کا ٹارگٹ نہیں میٹ ہو پائے گا. سو کچھ ٹیکسیشن کیجئے, کچھ لیویز کی بات ہو رہی ہے, پیکیجز بینگ پٹ ٹوگیدر, وہ ان کو دیں. فلڈز کے ایسٹیمیٹس ان کو کلیئر دیں. آپ 73 ارب خرچ کر چکے ہیں, جتنا بھی دینا چاہتے ہیں وہ ہم نے دینا ہے. ایک میکرو فریم ورک طے ہونا ہے ان کے ساتھ کہ اب آج کا ایل ایس ایم کا گروتھ کا نمبر دیکھ کے آپ حیران ہوں گی کہ ہم 7.5% نومبر میں گرے ہیں, اکتوبر میں گرے ہیں کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. سو گروتھ انہوں نے 3.5% لی ہوئی ہے, یہ بھی گر جائے گی. ایک فسکل کا ان کے ساتھ طے کرنا ہے. کچھ پرابلم گیس پہ ہے, اور آئی تھنک اس کو سٹیگر کر کے فنڈ کو بھی ایزی ہونا پڑے گا. ہم 650 کی گیس فراہم کر رہے ہیں ملک میں, ایوریج پر ایم ایم بی ٹی یو پروڈیوس کر رہے ہیں 1000 کے قریب. سو دا فنڈ وانٹس ٹو سی کہ اس کو کیسے طے کریں. کچھ آپ نے سبسڈیز دی ہیں اپنے انڈسٹریل سیکٹرز کو, اس پہ بھی آپ کو اس کی رقوم فراہم کرنی پڑیں گی. سو یہ ہے وہ پیکج جو آپ کو تیار کرنا ہے اور فنڈ کے ساتھ اگری کرنا ہے. سپٹمبر تک کے وہ دیکھیں گے آپ کے بینچ مارکس کیا میٹ ہوئے ہیں, and we are fairly okay there. The problem is کہ جو اگلے 9 ماہ کے بینچ مارکس طے ہونے ہیں اس پہ ابھی تک ہم we have not come close enough on the macro and the fiscal framework so that we can put it on paper کہ یہ structural benchmarks ہوں گے, یہ indicative targets ہوں گے, یہ NIR net international reserves ہوں گی. اور سب سے بڑھ کے جو بات ہے نا, دیکھیں آخری بات جو آپ نے شروع میں کی, یہ جو $32 billion ہیں نا, it is hard to put that package together. It is a hard thing. Everyone's finding it hard. So یہ بھی فنڈ کے ساتھ طے کرنا ہے.
بالکل صحیح. عزیر صاحب, ویری کوئکلی سر, ان کیس یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو واٹ ڈاکٹر صاحب سیڈ, بٹ سر تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ جو ڈیفالٹ کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ہو جائے گا معاہدہ, یو نو, یا جو نیگوسیشنز ہیں وہ فائنلائز ہو گئیں, تو کیا ڈیفالٹ کی جو گفتگو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اور دوسرا سر یہ ضرور بتائیں کہ یہ ڈیفالٹ جو ہے what does it mean for a country؟ دیکھیں, اگر آئی ایم ایف کی اگریمنٹ ہو جاتی ہے اور جو فریم ورک کی جو بات ہو رہی تھی اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آبویسلی ڈیفالٹ رسک کم ہو جائے گا, ڈالر فلوز جو پیکج ہے وہ آنے لگ جائیں گے, اور تھنگز ول ایز فار مومنٹیرلی, ایٹ لیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں اگلے 3-4-6 ماہ تک آسانی ہو جائے گی. ڈیفالٹ اگر کسی نے سمجھنا ہے کہ اس کے بعد عام شہری پہ ہوتا کیا ہے, تو لوگ گوگل پہ جا کے سری لنکا کی حالت دیکھ لیں جب وہاں ڈیفالٹ ہوا. بیسکلی آپ کے پاس ڈالر کا کرائسس اتنا بڑھ جائے گا, اگر لوگ سمجھتے ہیں اس وقت کرائسس ہے, کہ نہ آپ تیل امپورٹ کر سکیں گے, نہ آپ دالیں امپورٹ کر سکیں گے, نہ آپ پام آئل امپورٹ کر سکیں گے. جو ایک غریب آدمی دال فرائی کھاتا ہے اس کا 80% کمپوننٹ امپورٹڈ ہے. نہ آپ گیس امپورٹ کر سکیں گے, تو لوڈ شیڈنگ ہوگی, مہنگائی اور ہوگی, کھانے پینے کی اشیاء کی شارٹیجز ہو جائیں گی, اور ایک ایسا ماحول بنے گا جو سری لنکا اگر ہمیں بھیانک لگتا ہے تو یہ تو 23-24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. تو میں اگری کرتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ نے کچھ ایڈجسٹمنٹس کر کے بوجھ ڈالنا ہے تو وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ڈیفالٹ رسک سے کھیلا جائے اس ملک کے ساتھ. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا. ہمارے وقت کا ذکر کریں گے جو خیبر پختونخوا سے ایک پریشان کن خبر آ رہی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق پشاور میں بھتہ خوری اور دہشت گردی کی وجہ سے جو عام لوگ اور خاص طور پہ تاجر ہیں وہ بہت پریشان ہیں, اور اسی حوالے سے اب وہ حکومت سے رجوع کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو اور پشاور کور کمانڈر کو بھی خط لکھے ہیں انہوں نے اس حوالے سے. تاجروں نے خطوط بھیجے ہیں دونوں شخصیات کو اور کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور خاص طور پر پشاور میں بھتہ خوری کے جو واقعات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور اس سے کاروباری شخصیات جو ہیں اور سیاسی شخصیات جو ہیں ان کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. خط کے مطابق جو سابق وزیر ہیں حاجی جاوید اور سینیٹر ہدایت اللہ, ان کے گھر پہ دستی بم بھی پھینکے گئے ہیں, اور صوبائی حکومت جو ہے ان کو بار بار اگر نوٹس بھی دلوایا ہے, ان کی توجہ بھی دلوائی ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑا. ملاقات کا وقت بھی مانگا ہے عمران خان صاحب سے تاجروں نے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ارشد عزیز ملک صاحب, ریزیڈنٹ ایڈیٹر جنگ پشاور. ویلکم ٹو دی شو سر. جی ارشد صاحب, کیا معاملہ ہے یہ, کیا تفصیلات ہیں سر آپ کے پاس اس خط کے حوالے سے, اور کیا ضرورت محسوس ہوئی ان کو؟ بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسٹارشن کے جو کیسز ہیں یا جو شکایات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اور یہ صرف ایک حصہ ہے. جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی خراب ہے. اگر ہم دیکھ لیں یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں جس کا ذکر جو ہے تاجروں نے بھی کیا ہے, بھتہ خوری بھی بڑھی ہے. اس کے علاوہ پولیس پر جو حملے ہیں, ٹارگٹ کلنگ, وہ بھی بڑھ گئی ہے. تو اس سب کے تانے بانے جو ہیں وہ زیادہ تر جو کیسز ہیں اس کے اندر تحریک طالبان پاکستان کی طرف جاتے ہیں. ہم نے اس جو اعداد و شمار ہیں اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ 2020 کے اندر صرف کوئی 26 کے قریب جو تھے ہمارے پولیس اہلکار وہ شہید ہوئے. پھر 2021 کے دوران 54 اہلکار شہید ہوئے. لیکن ابھی جو دسمبر کا یہ مہینہ چل رہا ہے تو ابھی تک 115 کے قریب ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اسی طرح جو بھتہ خوری کے واقعات ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. ابھی جو پولیس کے پاس صرف دسمبر کے 15 دنوں میں آپ کہہ رہے ہیں, دسمبر کے 15 دنوں میں 100 نہیں, پورے سال کی بات میں کر رہا ہوں کہ 2 سال پہلے 26 سے اہلکار شہید ہوئے, پھر پچھلے سال 54 شہید ہوئے, اس سال اب تک جو ہے 115 شہید ہو چکے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں. تو یہ صرف بھتہ خوری نہیں ہے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ دہشت گردی کے واقعات بھی, پولیس کو ٹارگٹ کرنا جو ہے, یہ واقعات بڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ اس دوران میں بڑھ چکے ہیں کافی. اب بھتہ خوری کی آپ دیکھ لیں, ابھی جو یہ ریکارڈ ہے ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پاس, ان کے پاس 69 جو ہیں وہ شکایت آئی ہیں, لیکن 342 شکایت جو ہیں پولیس کے پاس آئی ہیں. اور میرا اپنا جو ہماری اسسمنٹ ہے اور ہماری لوگوں سے بات ہوئی تاجروں سے, تو یہ کچھ بھی مطلب ایک بہت ہی کم حصہ ہے جو لوگ آ کے شکایت بتاتے ہیں.
اکثر لوگ اس طرح کی بطخوری کی جب ان کو کوئی کال آتی ہے اور وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مینج کر لیں اور کوئی تھوڑے بہت پیسے دے کر وہ جان چھڑائیں. اور اس میں اصل ایشو یہ ہے کہ پولیس اس میں ناکام اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ زیادہ تر یہ جو کالز ہیں یہ واٹس ایپ پہ آتی ہیں. اب واٹس ایپ کو ٹریس کرنا ممکن نہیں ہے پاکستان میں, اور یہ جو نمبر واٹس ایپ کے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں افغانستان کے نمبروں سے یا کسی معاف کریے اور ارشد صاحب, میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی واٹس ایپ کالز کو نہیں ٹریس کر پاتی؟ جی ہاں بالکل یہ بات ہے, چونکہ واٹس ایپ جو ہے اس کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مین سرور ہے یو ایس میں ہے. اگر آپ نے یو ایس کو بھیجنا ہے تھرو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی بھیجیں گے, لیکن ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی جج سے عدالت سے ایک فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ انہیں کہیں کہ اس کو ٹریس کریں. تو اگر آپ ایکسٹورشن کی کال آتی ہے اور اس کو آپ ٹریس کرنے کے لیے پہلے جو ہے اس کی ایف آئی آر کرتے ہیں, پھر وہ جا کے عدالت میں جمع کراتے ہیں, عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے, پی ٹی اے کے پاس آتا ہے, پی ٹی اے پھر امریکہ بھیجتا ہے, تو یہ پروسیس بہت لمبا ہے. پھر جو افغانستان کی حکومت ہے وہ نہیں, آپ پاکستان کے نے ساتھ صرف تعاون نہیں. کال ٹریس کرنی ہے, مگر یہ تو ہمارے مطلب کہ پولیس کو بھی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, پولیس کو بھی معلوم ہے, ایجنسیز کو بھی معلوم ہے, ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ کالز جو ہیں وہ افغانستان کے نمبر سے آ رہی ہیں. سو ٹریس اسی لیے کرنی, میں ان کی لوکیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, فونز کی لوکیشن کا, یا جو جہاں سے کالز لوکیشن کی کا, جا رہی ہیں. اس میں صرف تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ اس میں افغانستان, یہ لوگ جو ہیں افغانستان میں بھی ہیں, وہاں سے بھی کال کرتے ہیں, اور پاکستان کے اندر سے بھی ہیں. ایسے جو لوگ ہیں, مثال کے طور پر یہاں پہ 173 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, CTT نے ان کو گرفتار کیا ہے. وہ ایسے لوگ تھے کہ نمبر تو استعمال کر رہے تھے افغانستان کا, لیکن ان کی لوکیشن پاکستان کے اندر تھی. اور میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کیا ٹیکنالوجی ہے, کس طرح انہوں نے ان کو اریسٹ کیا. تو وہ یہاں پہ ان کو لوکیٹ کر کے یہاں سے اریسٹ کیا گیا ہے. تو لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے تانے بانے زیادہ تر جو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوکل کرمنل بھی اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. اب اپریل میں پولیس نے ایک اچھا بندے سر, کو تو یہ گرفتار کیا. بتائیے گا کہ کیا یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں لوکل کرمنلز زیادہ ہیں ان میں, یا یہ ٹی ٹی پی سے کے ساتھ ان کے تانے بانے جڑتے ہیں, لوگوں کے جو کالز کر رہے ہیں بھتہ خوری کی اور اس طرح دھمکیاں دینے کی؟ دیکھیں, اس میں نے کہا نا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی انوالو ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے افغانستان میں صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ فائنینشیل کرائسس ہیں, وہاں پہ ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. تو جب افغان طالبان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کو کہاں سے دیں گے, ان کے اپنے اخراجات بھی ہیں, تو وہ پورے کرنے کے لیے یہاں پہ ایکسٹارشن ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو کرمنل گینگز ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, انہی کا نام استعمال کر کے یہاں پہ. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اپریل میں ایک بندے کو گرفتار کیا گیا جس نے 89 کالز کی ایکسٹارشن کی, اور اس نے لوگوں سے بتا لیا, دستی بم پھینکے اس نے. تو یہ لوکل کرمنلز جو ہیں یہ بھی یہ کام کر رہے ہیں, تو مکس استعمال ہو رہا ہے. لیکن جب تک افغانستان کے اندر سے یہ سمز کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا کہ وہاں سے لوکیٹ بھی کیا جائے, اور جو پاکستان میں ہے ان کی لوکیشن بھی, جب تک آپ یو ایس کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے, تاکہ آپ کو واٹس ایپ ہو گیا اور یہ دوسرے جو سوشل میڈیا کے ہمارے سر, اس پلیٹ کا فارم حل ہیں. کیا ہے؟ کیا پولیس یا آبویسلی کہا جا رہا ہے کہ پشاور کور کمانڈر کو بھی خط لکھا گیا ہے, تو ایجنسیز کیا انہوں نے کوئی اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں ٹو کاؤنٹر دس؟ اب جو یہاں پہ میری بات ہوئی مختلف ہمارے جو سورسز ہیں اور پولیس کے ذرائع ہیں, سیکیورٹی کے ذرائع ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے افغان طالبان افغانستان میں آئے ہیں یہ سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور جو ہی طالبان نے پاکستان کے اندر جو ان کی یہاں پہ سیز فائر کا جو اعلان تھا وہ ختم ہوا, تو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ زیادہ ہو گیا ہے. تو اب اس کو روکنے کے 2-3 طریقے ہی بتاتے ہیں, جن میں ان کا پہلا یہ ہے کہ اس چیز کو افغانستان کے ساتھ اٹھایا جائے. جو لوگ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں, جو لوگ افغانستان سے یہ کام کر رہے ہیں, کم از کم ان کو روکا جائے. پھر اگر پشاور کے اندر آپ نے اس کو روکنا ہے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کوئی سیف سٹی کا کانسیپٹ کئی دفعہ آیا اور کئی دفعہ چلا گیا. جب تک آپ کے پاس کیمریز نہیں ہوں گے, اب یہ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا اس میں حاجی جاوید صاحب جو سابق صوبائی وزیر تھے, ان کے گھر 2 لوگ آئے باہر سے, انہوں نے ان کے گھر دستی بم پھینکا, ان کے منہ بالکل ٹھیک ڈھانپے سر. ہوئے تھے, تو آپ ان کو پکڑ نہیں سک رہے تھے.
تو اس لیے پوری قوم کو اور बिल्कुल सिक्योरिटी सही फोर्सेस सर, को बहुत बहुत इसको शुक्रिया करना पड़ेगा। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चमन बॉर्डर का और वहाँ जो कशीदगी है और अफ़गान और पाक फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हुई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दफ़े फिर जो अफ़गानिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, पाकिस्तान की तरफ कहा जा रहा है कि 15 के करीब जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, एक हलाकत हुई है। लेवीज़ हुक्काम ने ये कहा है कि कस्टम हाउस और इलाकों पर भी आर्टिलरी से मुतअद्दिद गोले फायर किए गए हैं, जिससे जो शहरी हैं उनको इलाका फौरी खाली करने को कह दिया गया है। हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। चमन बॉर्डर पे ये दूसरा ऐसा वाक़या है जब कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है। सारे मामले पे गुफ्तगू का आज हमारे साथ मौजूद हैं नूर जमान अचकज़ई साहब, नुमाइंदा हैं जियो न्यूज़ चमन। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताइए क्या सूरत हाल है और क्या वाक़या बना कि एक दफ़े हफ्ते में दूसरी दफ़े वहाँ से फायरिंग हुई है? देखिए, एक तो जब से वहाँ पर रिजिम चेंज हुआ है तब से वहाँ हमारे साथ बॉर्डर पर इनके झड़पें होते रहते हैं। लेकिन 11 दिसंबर का जो वाक़या हुआ था 3-4 दिन कबल, वो जहाँ पाकिस्तानी अफगान बॉर्डर पे जो बॉर्ड मुतासर हुआ था अपना पिछले सैलाब में, तो उनको रिपेयर करने के लिए हमारे ट्रुप्स जाते हैं या टेक्निकल टीम जब जाता है तो वहाँ से उन पर फायरिंग शुरू किया जाता है। तो 11 दिसंबर का वाक़या तो उस वजह से पेश आया था, जिसमें 8 शहरी हमारे शहीद हुए थे और 24 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लेकिन आज का वाक़या जो हुआ है, आज एक मीटिंग भी हुआ था अभी शाम को 4-5 बजे के दरमियान। फायरिंग के बाद मीटिंग हुई है? नहीं, आज एक मीटिंग हुआ था सिविल मिलिट्री लिजान कमेटी का चमन में, जो कि उसमें अमाइदीन और साफियों को मदऊ किया जाता है और मिलिट्री और सिविल जो हुकाम वो शरीक होते हैं, जिसमें ब्रीफिंग भी दिया जाता है कि मुख्तलिफ वाक़यात में क्यों क्या पेश आया था। तो ब्रीफिंग में ये बताया गया था कि हमारे पास जो चंगेज पोस्ट है किली शेख लाल मोहम्मद, यह है अपना यहाँ पर विलेज है जिनकी आबादी पाकिस्तान में और आधी अफगानिस्तान में, लेकिन इसके दरमियान फेंस हो चुका है। यहाँ पर चंगेज पोस्ट पे दोपहर 12:45 पे अफगान साइड से अचानक हमला हुआ। मतलब कि 1 मिनट के अंदर 6 गोले फायर हुए और हमारे पोस्ट को निशाना बनाया। लेकिन हमें बताया गया कि हमारी जो ट्रुप्स है उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया था तकरीबन 1 घंटे तक। 1:30 बजे के बाद जब सिविल आबादी को उन्होंने निशाना बनाया, खासकर बाबदोस्ती के मशरक और मगरब में, जो कि बोगरा, पाक अफगान बॉर्डर शाहरा, कस्टम हाउस, माल रोड और इसी तरह गुलदारा बागीचा, अड्डा कोल, यहाँ पर सिविलियन आबादी को उन्होंने निशाना बनाया। तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने फिर हंगामी हालत नाफिज किया, शहरियों को अपने घरों में रहने या दुकानें छोड़ के वापस घरों पे जाने का हुक्म दिया। इस दौरान तकरीबन 2 घंटे तक उन्होंने इन शहरी आबादी को मुसलसल निशाना बनाया, जिसमें एक शहरी शहीद हुआ है और MS के मुताबिक जो ब्रीफिंग में बताया था कि 20 अफराद उसमें जख्मी है, कुछ खवातीन और बच्चे भी जो घरों में ये गोले गिरे थे। जिसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर कार्रवाई की है कि 6 मुख्तलिफ मकामात से आर्टिलरी हमने भी इस्तेमाल किया है हमारी तरफ से और मार्टर भी यूज किए गए हैं। हमें बताया गया हुकाम की जाने से कि अफगानिस्तान साइड पे 6 पोस्टों को उन्होंने निशाना बनाया। उन 6 पोस्टों को जहां से सिविलियन आबादी को हिट किया जा रहा था, खासकर क्योंकि हमारे करीब ही पड़ता है। अच्छा सर, ये बताएं कि कुछ बात करने की कोशिश की है वहाँ, मतलब कि जो अफगान चेक पोस्ट पे लोग मौजूद हैं या काबुल से हमारी तरफ से कोई राब्ता किया गया है? अफगानिस्तान में फिर खासकर कंदहार जो रीजन है, यहाँ पर कबाइलिज्म है। मुख्तलिफ जो कबाइल है उनका असर रसूख है और गवर्नर या कोर कमांडर या जो आर्मी की जो अफसरान होते हैं वो इन ट्राइब्स के होते हैं। वो ट्राइब्स चमन में पाकिस्तान में भी आबाद है, पाकिस्तान बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में और कंदहार रीजन में भी वो है मौजूद है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के उस तरफ ग्रुपिंग है, मतलब गवर्नर का अपना एक ग्रुप होता है और वज़ीर दिफा या वज़ीर दाखिला का अपने ग्रुप्स होते हैं। सही। बॉर्डर पे इस वक्त मुल्ला याकूब जो वज़ीर दिफा है उनके लोग यहाँ पर है, उनके ट्रुप्स है और इसके पीछे फिर जो है गवर्नर या उलसवाल जिसको हम कमिश्नर कहते हैं बोलदा का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।